अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आगाज होता है। हम सूरह सूरह मुदस्सिर चल रही है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो आगे बढ़े या पीछे हटे, हर हर शख्स उसके बदले में गिरवी है। यानी अल्लाह ताला उसके अमल के सबब अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म को गिरवी रख लिया जो उसने कमाया। मगर दाएं बाजू वाले जन्नतों में सवाल करेंगे, जिनकी नामाए अमाल दाएं हाथ में रखवाए जाएंगे। मुजरिमों से सवाल करेंगे, तुम्हें किस चीज ने दोजख में डाला। मा सककुम मा सलककुम फी सकर। मा सलककुम फी सकर। मा सलककुम फी सकर। तुम्हें किस चीज ने दोजख में डाला। क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे, हम नमाज अदा करने वालों में से न थे, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और हम फजूल बहस करने वालों के साथ फजूल बहस करते थे, और हम जजा के दिन को झुठलाते थे। हत्ता कि हम पर मौत आ गई, मौत ने हमें घेर लिया। चनाचे सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनको कोई नफा न देगी, तो उन्हें क्या है कि वो नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं, गोया कि वो बिदकने वाले जंगली गधे हैं। जब गधा बिदक जाता है ना, तो फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। जो शेर से भागे हैं, बल्कि उनमें से हर आदमी चाहता है कि उसे खुले हुए सहीफे दिए जाएं। हरगिज नहीं, बल्कि ये आखिरत का खौफ नहीं रखते। हरगिज नहीं, बिलाशुबा बिलाशुबा ये तो एक नसीहत है। तो जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे, और वो नसीहत हासिल नहीं करेंगे मगर ये अल्लाह ताला चाहे, वही उसका अहल है कि उससे डरा जाए, और वही इसका अहल है कि वो बख्श दे। सूरह क़ियामा का आगाज होता है, जिसकी 40 आयत और 2 रुकू हैं। मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और मैं कसम खाता हूँ बहुत मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां हरगिज जमा ना करेंगे। कि नफ्स लवामा जो है, इंसान को मलामत करता रहता है, बार 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 इंसान के गुनाह पर मलामत करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस कसम उठाई गई है मलामत करने वाले नफ्स की, जो इंसान को बार बार गुनाह पर मलामत करता है। क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां हरगिज जमा ना करेंगे। क्यों नहीं, हम इस पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर तक को दुरुस्त कर दें। बल्कि इंसान ये इरादा रखता है कि वो आइंदा भी नाफरमानी करता रहे। वो पूछता है, कब होगा क़यामत का दिन। फिर जब आंखें पथरा जाएंगी, और चांद गहना जाएगा, और सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा, अल्लाह ताला दोनों को जोड़ देगा, वापस इकट्ठा कर देगा। उस दिन इंसान कहेगा, भागने की जगह कहाँ है। हरगिज नहीं, कोई पनाह की जगह नहीं है। उस दिन तेरे रब के पास ही ठहरने की जगह है, वहीं पर तुम्हारा क़याम है। तुम उसी की मेहमानी में जा रहे हो, तुम उसी के पास हाजिर किए जाने वाले हो। उसके पास ठहरने की जगह है। उस दिन इंसान को बताया जाएगा जो कुछ उसने आगे भेजा, और जो उसने पीछे छोड़ा है। बल्कि इंसान अपने आप को खूब देखने वाला है। अगर चाहे वो अपनी माजरतें पेश करे, आप अपनी जुबान को उसके साथ हरकत ना दें कि उसमें जल्दी करें। यानी आप अपनी जुबान को हरकत ना दें कि उसमें जल्दी करें। यकीनन उसका जमा करना और उसका पढ़ाना हमारे जिम्मे है। यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता, तो वो फौरन फौरन उसको पढ़ते, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी जुबान को हरकत ना दें, बल्कि इसको पढ़ाना, इसको आपके दिल में उतारना, ये हमारे जिम्मे है। तो जब हम उसको पढ़ चुके हैं, तो आप उसके पढ़ने की पैरवी करो। फिर यकीनन हम ही पर है कि इसका बयान करना भी। हरगिज नहीं, बल्कि तुम जल्द हासिल होने वाली दुनिया से मोहब्बत रखते हो, और तुम आखिरत को छोड़ देते हो। बाज चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे, और कुछ चेहरे उस दिन बिगड़े हुए होंगे, गुमान कर रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाए। हरगिज नहीं, जब जान जान
ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ انسان کو جب موت آتی ہے تو ہنسلیوں میں انسان کی یہ جو ہنسلی ہیں ہماری کالر بون سے یہاں تک آ کر جان اٹک جاتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے کہ اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، وکیلا من راق، ہے کوئی جو دم کرنے والا کہ جھاڑ پھونک کر کے دم کر کے اس کے جسم میں روح کو واپس لوٹا دے، اور وہ یقین کرے گا کہ یقیناً اب جدائی کا وقت ہے، اب دنیا سے فراق حاصل کرنے کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ جب انسان مرتا ہے تو موت آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ٹانگیں بے جان ہو جاتی ہیں اور پنڈلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے، وہ دن تیرا رب کی طرف روانہ ہونے کا ہے۔ سو نہ اس نے سچ مانا اور نہ ہی نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لیے ہی یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، یہی تیرے لائق ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے؟ انسان کی حقیقت صرف اس گندے ترین گھٹیا قطرے کی جیسی ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا، کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا، پھر اس نے اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ اس کو دوبارہ سے زندہ کرے، اٹھائے؟ سورۃ الدہر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، 2 رکوع اور 31 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز بھی ہی نہ تھا، یعنی انسان کا ذکر ہی نہ تھا؟ ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ کیا انسان کا نطفہ جب ہوتا ہے، کیا نطفے کا کوئی ذکر کرتا ہے کہ یہ نطفہ ہے میرے پیٹ میں یا میرے جسم میں، میرے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرا تو کوئی ذکر ہی نہ تھا، تجھے تو میں نے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ کیا حقیر ترین چیز ہے تو، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ اور انسان کو اللہ نے جب خوب سننے والا بنایا تو انسان دنیا کی رنگینیاں سنتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سنتا ہے، گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے۔ اللہ نے اس کو خوب سننے والا بنایا تاکہ وہ میری ہدایت کی باتوں کو سنے اور دل میں اتار لے، قرآن کو سنے اور اس کو دل میں اتار دے۔ خوب دیکھنے والا بنایا کہ تاکہ وہ میری نشانیوں کو دیکھے، میری قدرت کو دیکھے، میری قدرت کے نظاروں کو دیکھے اور میرا مزید شکر ادا کرے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ انسان تو سننے لگا وہ چیزیں جو اللہ کے راستے سے اس کو ہٹانے لگیں۔ بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا نہ شکرہ ہو۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے یقیناً زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یقیناً نیک لوگ ایسے ساغر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اتنی خوشبو ہوگی، اتنے خوبصورت جام ہوں گے۔ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ بہا لے جائیں گے، اس کو خوب بہا کر لے جانا۔ وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت زیادہ پھیل جانے والی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں۔ جب ہم انسان کو کسی کو دیتے ہیں تو کسی کا ہمیں شکریہ کا متوقع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں شکریہ ادا کرے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، صدقہ دے کر شکریہ ادا کرنا نہ چاہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا،
دیوری چڑھانے والا دن ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم انہیں بدلے میں دیا ہے۔ وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی وہ سخت سردی دیکھیں گے، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے خوشے ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے۔ خوب تابع کیا جانا کہ انسان جیسے ہی چاہے گا تو وہ پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو خود اوپر ہو کے اٹھا کر توڑنا نہیں پڑے گا، آرام ہی آرام ہے۔ پھر ہم دنیا میں کیوں آرام کریں؟ ہم وہاں جنت میں جا کر کیوں نہ آرام کریں؟ آرام تو میرے رب نے ہمارے لیے جنت میں رکھ دیا کہ ہمیں اٹھ کر پھل کو توڑنے کی زحمت بھی نہ اٹھانی پڑے گی، ہمیں تو برتن بھی نہ دھونے پڑیں گے، ہمیں تو کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے گا، نہ ہمیں گھروں کی صفائیاں کرنی پڑیں گی۔ سارے کام تو میرے رب نے ہمارے لیے، وہاں پر صرف آرام ہے بس۔ اور ان پر چاندی کے برتن اور پیالے پھیرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوا، یعنی کہ چاندی سے شیشہ بھی چاندی سے ٹرانسپیرنٹ، سبحان اللہ، یعنی کہ چاندی اتنی خالص ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں دنیا میں جو ہمیں عطا کی ہیں وہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا۔ اور انہیں جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور ان کے آس پاس کم سن لڑکے آتے جاتے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں جو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت آپ دیکھیں گے، وہ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ اس پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بلا شبہ یہی تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش ہمیشہ کے لیے قابل قدر ہے۔ جو دنیا میں تم نے کوشش کی، مشقتیں اٹھائیں، یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تاکہ آپ لوگوں پر عمل کرنا آسان ہو۔ چنانچہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو، اور ان میں سے کسی گناہ کار یا ناشکرے کی بات نہ مانو، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور ہم ہی ان کے جوڑ بند مضبوط باندھے ہیں، ہم نے ہی، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں گے۔ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے، اور جو چاہے اللہ کی طرف ہدایت پا لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس کی 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، قسم ان ہواؤں کی جو معروف معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، معمول کے مطابق جو آتی ہیں۔ پھر ان ہواؤں کی قسم اللہ اٹھاتے ہیں، پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں، اور پھر ان بادلوں کی اللہ قسم اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ان کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، وہ ہوائیں جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں اور پوری طرح سے آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو جو پھاڑ کر جدا کر دینے والی ہیں، بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرنا، پھر ان کی بھی اللہ قسم اٹھاتے ہیں، ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا، کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی،
فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم انہی کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں تمہاری ماں کے بطن میں نہیں ٹھہرایا، معلوم اندازے تک 9 ماہ تک؟ بس ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو بھی؟ اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تم چلو اس کی طرف، اس رب کی طرف چلو جس کو تم جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ شولوں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی، گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ یعنی جہنم کی آگ ایسی چنگاریاں پھینکے گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے، تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ بلا شبہ متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ سو تم کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟